ایک जेलम का लट है, ऐसा कमीना बंदा है, पता नहीं कहाँ से बदबख्त निकल के आ गया, बैठा खुड़ दे विच और साढ़े कई ऐसे पागल किस्म के लोग ने उन्होंने सुनना शुरू। तुहानू शर्म तो या नहीं आउंदी, ना तू प्यो नू वेख्या, ना तू अपनी मां नू वेख्या ते ना तू अपने उलमा नू वेख्या, इहनू को वखरा दीन समझ आ गया है। अज खुदा दा खौफ करया करो। अगर कोई इहदा मनण वाला चवल बैठा, मैं दसो थोड़ी होर रैंच टाइट करा। पता नहीं कहाँ से ये बदमाश आ जाते हैं और कुरान की मनमानियाँ तफसीरें करते हैं। और तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तल्लक ही नहीं दीन दे नाल। दीन असा 14 साल पढ़िया, साढ़े नाल गल करना। यहाँ आगे नई बात है, आजकल एक नई बात नहीं जी, ये सारियां नमाज़ां सिर्फ फर्ज ही पढ़ने चाहिए ने। चवल दा पुत्र तेनू कहने आके अब पूछो इस कमीने नू, कौन है जो कहता कल्ले फर्ज पढ़ो। अगर कोई कौम, कोई अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने सजदा करना चाहते हैं, तेनू दर्द ही का दिए मिर्दे आ, इन्होंने अल्लाह के सामने सजदा कर लेने दे। अब ये कहता सिर्फ फर्ज बाकी सारा कुछ छड्डो, क्यों भाई? ते तेरे दे विच गुस्ताखां च फर्क की? वो भी कहंदे ने नबी साडे वर्गा, नबी दी शायद छड्डो। ये भावें नबी दी सुन्नत है, पर पुत्र दी फजीलत एडी वड्डी है, जे पढ़ेगा तो अल्लाह जन्नम तो तैनू बचाएगा। सूरह ar-Rum में अल्लाह ताला ने फरमाया मुनीबीना इलैहि वत्तकू, रुजू लाओ अल्लाह की तरफ और उससे डर जाओ, व अकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और देखो मुशरिकों में ना हो जाओ। यानी सूरह रोम में अल्लाह ताला ने फरमाया जो नमाज कायम नहीं करता वो मुशरिकों में से है। ये अमल मुशरिकों वाला है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में उसे मुसलमान लिख दिया जाएगा, अल्लाह के यहाँ नहीं है। और फिर जो सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। जनाब जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, एक ताबई हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन शकीक, वो फरमाते हैं कि सहाबा इकराम तर्के नमाज के अलावा किसी और गुनाह को कुफर नहीं समझते थे सिवाय तर्के नमाज के। सहाबा इकराम यानी तर्के नमाज करने वाले को काफिर समझा करते थे। आपके शनाख्ती कार्ड मुसलमान ही है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी कहते रहे। तो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, अल्लाह का जिम्मा उससे उठ गया, उसने कुफर किया। अमलन वो काफिर है, हम अकीदे में उसे काफिर नहीं कहते इत्क़ादन, लेकिन अमलन तो काफिर है। तो आपने अमलन कुफर के साथ अल्लाह के सामने पेश होना है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर सुनन अबी दाऊद में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर वो इस सवाल में फलाह पा गया तो वो फलाह पा गया, और अगर वो इसी में फेल हो गया तो अगले सवालात में भी फेल हो गया। फिर मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, मिशकातुल मसाबी के अंदर भी मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन नमाज इंसान के लिए नूर होगी, दलील होगी और निजात का जरिया होगी, जो नमाज पढ़ने वाला है। और जो बेनमाजी है उसके लिए ना कोई नूर होगा, ना कोई दलील, ना निजात, उल्टा उसका हशर हामान, फिरौन, कारून और उमैया इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे मेरे खलील मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह नसीहत की थी कि अल्लाह के साथ शिरक न करना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक ना करना। और दूसरी वसीयत क्या की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानबूझकर कभी नमाज न तर्क करना, वरना अल्लाह का जिम्मा तुम्हारे मामले में उठ जाएगा। और तीसरा फरमाया कि शराब ना पीना ये तमाम बुराइयों की जड़ है। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो अब ये कई लोग क्लिप देखेंगे, चाहे उनके लिए मैं आसानी के तौर पे नमाज की तरगीब के एतबार से बता दूं कि मेरे भाइयों, दिन रात में सिर्फ 17 रखते आप पढ़ लें तो किताबों के खुदा ने हमें जो बताया ना, आपकी पुरसिश कोई नहीं होनी है। सिर्फ 17 रखते हैं, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की। बाकी सब नफली बातें, आप उन्हें सुन्नत मुअक्कदा कह दें, आप उन्हें वित्र कह दें, आप नवाफिल कह दें। जो ऑब्लिगेटरी नमाज है ना, जिसकी पुरसिश होनी है, वो 17 रखते हैं, जिस पे सुन्नी शिया का इजमा है। इसके सपोर्ट में हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। एक देहाती शख्स नबी इस्लाम के पास आया तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई अमल बताएं मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी की इबादत करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے۔ اس کے بعد نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی، کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے۔ اچھا، اسی کو سپورٹیو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں، نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو۔ اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے۔ سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز، انفال مال غنیمت، اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو۔ پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے۔ کہا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں، میں نہ اس میں کمی کروں گا۔ اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھنی ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی ہے ایک، کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں، سنت روزے ہیں۔ ایام 20 کے 13، 14، 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ یہ سنت موقدہ ہیں، یہ والے بھی روزے۔ کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے۔ کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی۔ الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکوٰۃ دیں، پھر کام چک کے رکھو جو مرضی، سانو بس مدرسے نو زکوٰۃ دے دو تہاڈا مال پاک ہو گیا، 2.5% ہی دے دو۔ نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء دی 17 رکعتاں دس دیتیاں نے صرف عشاء کی، حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے۔ پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا۔ اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی، نمازیں جمع کرنے والی آسانی، اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ڈیٹیلڈ میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں، نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے، میں نے ساری احادیث HD کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، عصر کے ساتھ ظہر، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی، جمع سوری بھی، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا۔ تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کو جمع کر لیں
اور مغرب کا وقت داخل ہوتی ہے مغرب عشاء کر لیں چاروں کٹھی. اگر کوئی واقعی مجبور ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے، تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا. ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز ہے جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ملکین دو طریقے نال ٹھیک ہوگی ملکین، تو وہ آپ پڑھیں. لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو. سنت نہیں نفلی. یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں. تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے. اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے. لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا. 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے. اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، پڑھ لو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے. جواز کی حد تک درست ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز ہے. اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے. الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، پوری زندگی. تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے. اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کرنی چاہیے. سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے. خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھتے رہیں گے. عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہت چھوڑ دی ہو یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو، پھر تو آپ کو بلیم کریں. اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھ رہے، مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے. پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا. انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے ہیں. البتہ یہ جو باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کافی ہیں. گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے آپ کو الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث پہ بالکل قیاس درست ہے جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا. ظاہر ہے اب یورپ امریکہ میں تو اذانوں کی آواز نہیں آتی، وہ تو گڈریے کی مانے دی ہے نا، وہ چارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دیر ہے. اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں، وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. نہیں، جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا، اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے، اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے ہے. نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی داخل ہوا ہے، جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا، تو اذانیں تو یہاں پہ 1:45 شروع ہوتی ہیں کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے، تو 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں، تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹائم داخل ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے. نمازوں کو جمع بھی کریں، اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ ظہر کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے، تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں. اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموسٹ کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی؟ 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے، 4 سے تھوڑی دیر بعد بھی داخل ہو رہا ہے، 4:35 کے. تو اس وقت تک آپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں، لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں.